Assalamu alaikum to all of you. Students, I hope you all are fine and well. Students, as you all know that we are studying by online classes as per schedule. Students, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग फिर से कोविड की सिचुएशन में आ चुके हैं। हम लोग लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग पहले भी अपने स्टडी को ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए कंटिन्यू कर रखा था, ऐसे ही आगे भी हम अपनी स्टडी को ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए कंटिन्यू रखेंगे। आप लोगों को हमने ऑब्जेक्टिव पेपर्स दिए थे। आई होप कि आप लोगों ने वो ऑब्जेक्टिव पेपर कंप्लीट कर लिए होंगे और आप लोगों ने पेंसिल से उसको करेक्ट किया होगा। जो आप लोगों ने काम किया है बाय सेल्फ आप लोग उसको कंप्लीट करेंगे उस ऑब्जेक्टिव पेपर को और ख़ुद ही मार्क्स देंगे पेंसिल से। नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन सब्जेक्टिव पेपर। हमने अब सब्जेक्टिव पेपर को देखना है। हमने ऑब्जेक्टिव पेपर कर लिया अपना कंप्लीट। अब हम अपने सब्जेक्टिव पेपर की तरफ ध्यान देंगे और सब्जेक्टिव पेपर में जो भी हमें क्वेरी है हम उस क्वेरी को लेसन के ज़रिए कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम हज और उसकी फ़जीलत चैप्टर दिया था रिवीजन में। उसके मैंने क्वेश्चन आंसर कहे थे कि ये वाले क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने याद करने हैं। आई होप कि आप लोगों ने याद किए होंगे और उसको आप लोगों ने पूरा टेस्ट ऑनेस्टी से दिया होगा और आप लोगों ने मम्मी डैडी के, मॉम या डैड के, या आपने अपनी सिबलिंग बड़े भाई या बहन के साइन उस पर करवाए होंगे ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने टेस्ट कैसे दिया है। तो स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर इज़ एहसान। स्टूडेंट, हमने एहसान चैप्टर पहले भी रीड किया था। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एहसान के क्या मायने होते हैं और एहसान की अहमियत क्या है, एहसान किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो मैं फिर आप लोगों को दोबारा से रिवाइज़ करवाऊँगी क्योंकि हम लोगों का रिवीजन वर्क चल रहा है। तो हम लोग फिर से रिवीजन पे इस चैप्टर को फोकस करेंगे कि हमने इस चैप्टर को दोबारा से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। मैं आप लोगों को इसके सवाल बताऊँगी तो आप लोगों ने उसके जवाब याद करने हैं और फिर बाय सेल्फ ख़ुद टेस्ट देना है। तो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर रीड करते हैं। एहसान के मायने और मफ़हूम। एहसान का लफ्ज़ हुस्न से निकला है जिसका मतलब है कि हर काम में हुस्न और ख़ूबसूरती पैदा करना, इससे बेहतर से बेहतर तरीक़े पर सर अंजाम देना और इसमें कोई कमी ना छोड़ना। एहसान का लफ्ज़ किससे निकला है स्टूडेंट? हुस्न से। और हुस्न का मतलब क्या होता है? हर चीज़ में खूबसूरती होना और हर काम को, हर चीज़ को, हर टास्क को बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम देना कि आपको लगे हाँ मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है और मैंने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। तो ये एहसान है। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज़ एहसान की अहमियत। एहसान की अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में? एहसान कितनी अहमियत का हामिल है? एहसान के अहमियत को हम समझेंगे तो हमें मालूम होगा कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एहसान किस कदर अहमियत का हामिल है और किस तरह से हमारे ज़िंदगी में एहसान लफ्ज़ जुड़ा हुआ है। इंसानी ज़िंदगी में एहसान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इंसानी ज़िंदगी में एहसान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। एहसान ही की वजह से ज़िंदगी में हुस्न पैदा होता है। अल्लाह ताला को भी अपने बंदों से यही चीज़ मतलूब है। वो देखना चाहता है कि उसके बंदों में से कौन बेहतर से बेहतर कारकर्दगी दिखाता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सूरतुल मुल्क है, आयत नंबर है 2। तर्जुमा है, उसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमा सके कि तुम में से कौन बेहतर काम करने वाला है। सो स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया कि वो देख सके कि अल्लाह ताला ने जिन बंदों को पैदा किया है अपने काम में किस कदर खूबसूरती और बेहतर से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं। अगर अल्लाह ताला ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया होता तो उसके लिए फ़रिश्तों की तादाद कम नहीं थी।
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دن رات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ دیکھ سکے کہ ہم میں سے، انسانوں میں سے کون اچھے سے بہتر کام کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ احسان کا عملی نمونہ تھی۔ آپ اپنے ہر کام کو درجہ کمال تک پہنچاتے تھے اور اسے بہتر سے بہتر طریقے پر انجام دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے کسی جانور کو ذبح کرتے وقت بھی اس کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی پر نظر ثانی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کام میں بہترین تھے، اپنے ہر کام کو بہتر طریقے سے انجام دیتے تھے، کسی کی مدد نہیں لیتے تھے، اگر لیتے بھی تھے تو وہ زیادہ کوشش ان کی یہی ہوتی تھی کہ میں اپنے ہر کام کو اچھے طریقے سے انجام دوں، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو ذبح کرنے کے بارے میں بھی حکم دیا کہ ان کے ساتھ احسان رکھو، چھری کو تیز رکھو، یہ نہیں کہ چھری کچی ہو اور جانور جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر ذبح ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو اسی حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جانور کو ذبح کرو تو بہترین طریقے سے ذبح کرو، چھری کو خوب تیز کر لو اور جانور کو تکلیف نہ دو۔ اگر ہم چھری کو خوب تیز کر لیں گے تو جانور جو ہے ایک دفعہ میں ہی ذبح ہو جائے گا، لیکن اگر ہماری چھری کچی ہوگی اور اس کو تیز نہیں کریں گے ہم، تو جس طریقے سے ہمیں کینچی کچی ہوتی ہے اور کپڑا کاٹنے میں مسئلہ کرتی ہے، تو اسی طریقے سے جانور کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو ہمیں اس بات کا دھیان دینا ہے کہ ہم نے ہر کام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اوپر رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یعنی اسلام نے جانوروں کو ذبح کرنے میں بھی بہترین طریقے اختیار کرنے کا حکم دیا۔ احسان کی اقسام ہیں۔ احسان کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ احسان کی 2 اقسام ہیں، عبادات میں احسان اور معاملات میں احسان۔ عبادات میں احسان یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم اس عبادات کو جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیش کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہماری وہ عبادت احسان کا عملی نمونہ ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل مطابق ہو، تو ہمیں اس پہ دھیان دینا چاہیے۔ معاملات میں احسان کے ہماری زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، ہم نے اس پر کس طریقے سے اپنا احسان کرنا ہے، اس معاملات کو ہم نے کس طریقے سے خوبی سے سر انجام دینا ہے، یہ بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود ہے۔ ہم نے اس حیات طیبہ کو بالکل عملی نمونہ پہنانا ہے تاکہ ہمارے معاملات میں جو ہے احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے وہ ہم اچھے طریقے سے احسان کا رویہ اختیار کر سکیں۔ نمبر 1، عبادات میں احسان۔ عبادات میں احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پورے اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو ترجمہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت میں جو احسان ہوتے ہیں ہمارے، اس کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اس طرح کرنا چاہیے کہ گویا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر وہ یا ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اسے نہیں دیکھ سکتے تو ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ تو ضرور بضرور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے بندہ یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ اس کیفیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ عبادت کی سب سے بہترین صورت ہوتی ہے۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نظر پہ رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں واچ کر رہا ہے، ہمیں ہر طرح سے دیکھ رہا ہے، تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھے سے اچھا عمل کرنے کی کوشش کریں، یا اللہ تعالیٰ کی ہم جو عبادت کر رہے ہیں اس میں احسن طریقہ اپنا سکیں، اس کو اچھے سے انجام دے سکیں جو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے تو لیکن اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سو اسٹوڈینٹس،
یہ ہمارے عبادات میں احسان ہے۔ ہمارے معاملات کیا ہیں، ہمارے معاملات میں کیا احسانات ہوتے ہیں، ہمیں اپنے معاملات کو، زندگی کے معاملات کو کس طرح سے بخوبی سر انجام دینا ہے، یہ بھی ہم آگے ریڈ کریں گے۔ معاملات میں احسان۔ معاملات میں احسان سے مراد ہے کہ ہماری ذمہ داری کو دیانتداری، محنت اور توجہ کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو بہترین طریقے سے ادا کرنا بھی احسان ہے۔ ہمارے ذمہ جو بھی ذمہ داری آتی ہے اس میں ہم اپنی ایمانداری، محنت اور توجہ کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے قریب کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہوتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں، یہی ہمارا احسان ہوتا ہے، اور ان کی ذمہ داری کو بہترین طریقے سے انجام دینا بھی ہمارے احسان میں آتا ہے۔ ہماری سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہمارے والدین ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ہر بات مانیں، ان کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آئیں، ان کے ساتھ نرمی اور دھیمے لہجے میں بات کریں اور کبھی ان کا دل نہ دکھائیں۔ تو اسٹوڈنٹ، ہمارے سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق کون ہیں؟ ہمارے والدین ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ہر کہا مانیں۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جس بات سے وہ روکیں تو ہمیں رک جانا چاہیے، اور جس بات کو وہ کہیں کہ یہ کام کرو تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ ہمیں تھوڑی تکلیف ہوگی اگر ہمیں وہ کام پسند نہیں، لیکن ہمیں پھر بھی اس کام کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے والدین ہی ہمارے سب سے زیادہ اچھے احسان اور اچھے سلوک کے مستحق ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ نرم اور دھیمے لہجے میں بات کرنی چاہیے، ہمیں ان کے سامنے اونچی آواز نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے اللہ اور رسول کے بعد ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہمارے والدین ہیں۔ ہمارے نرم مزاجی کا حقدار ہمارے والدین ہیں۔ اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس لیے ہمیں قریبی رشتہ داروں کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے والدین سے ہی ہمارے رشتہ دار جڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے والدین کا دھیان رکھیں گے، اگر ہمارے والدین حیات نہیں ہیں تو ہم ان کے قریبی رشتہ داروں کا دھیان رکھیں گے تو ہمارے والدین کی روح کو سکون ملے گا، اور اس طرح سے ہمیں اپنے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، اور ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے والدین کے ریلیٹیوز تھے، تو ہمیں ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے نیبرز ہیں، پڑوسی بھی ہمارے حسن سلوک کے حقدار ہیں، ان کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے اور ان کی خوشی اور غم میں شریک ہونا چاہیے، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ ہمارے جو نیبرز ہیں ہمارے سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق بھی وہ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے حسن سلوک کے حقدار ہیں۔ ہمیں چاہیے اگر وہ کسی غم میں ہیں تو ہمیں ان کی مدد کرنی ہے، اگر وہ کسی خوشی میں ہیں تو ہمیں ان کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے، انہیں کسی قسم کی ایذا نہیں پہنچانا چاہیے، انہیں تکلیف نہیں دینی چاہیے، ان کو کسی بھی طرح سے تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ دوستوں کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ نرمی، محبت اور خندہ پیشانی سے پیش آئیں، ضرورت کے وقت ان کی مدد کریں، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ دیں، پڑھائی میں کمزور ہم جماعتوں کی مدد کریں، دوسرے لوگوں کے ساتھ احسان کا رویہ اپنانے کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے ذاتی کاموں میں بھی احسان کے درجے تک پہنچنا چاہیے۔ دوستوں کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ نرمی، محبت اور خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے، جب انہیں ضرورت ہو ہماری تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور جو بھی اسٹڈی میں ہمارے پڑھائی میں کمزور جو بھی ہمارے دوست ہوتے ہیں یا ہمارے کلاس فیلوز ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں پڑوسی، والدین، رشتہ دار، دوستوں کے علاوہ بھی دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں اگر ان کو ہمارے حسن سلوک کی ضرورت ہے تو ہمیں ان کے ساتھ بھی اور ان کے ذاتی کاموں میں بھی احسان کا رویہ اپنانا چاہیے، تاکہ ہم احسان کے درجے تک پہنچ جائیں۔ ایک طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا سبق روزانہ یاد کرے، اسکول کا کام پابندی سے کرے، دلچسپی اور لگن کے ساتھ پڑھائی کرے، اپنا وقت مفید کاموں میں صرف کرے۔ ایک طالب علم کا احسان کیا ہے؟ طالب علم کا احسان یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے۔ اگر وہ طالب علمی کے دور میں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا کام، اپنا سبق اور اسکول پابندی سے جائے، پابندی سے اپنی ہر چیزیں کمپلیٹ کرے، دلچسپی اور لگن کے ساتھ اپنی پڑھائی کرے اور اپنا وقت جو ہے وہ فائدہ مند کاموں میں صرف کرے۔
اپنا وقت بیکار کاموں اور فضول کاموں میں صرف نہ کرے، بلکہ اپنا وقت اگر وہ اسٹڈی کے دور میں ہے تو اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اسٹڈی پر ہی فوکس کر کے اپنے کاموں کو کمپلیٹ کرے۔ ایک سرکاری ملازم کو حکومت کی طرف سے جو ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں اسے چاہیے کہ وہ انہیں دیانتداری کے ساتھ ادا کرے، لوگوں کے مسائل اور مشکلات کو حل کرے، انہیں پریشان نہ کرے۔ ایک گورنمنٹ سرونٹ ہوتا ہے، جو ہمارے سرکاری ملازم ہوتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ جو بھی ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ذمہ داری یا جو وظیفہ سونپا جا رہا ہے، ان کو جو ٹاسک سونپا جا رہا ہے وہ دیانتداری سے کریں، لوگوں کے جو مسائل ہیں، جو پرابلم ہیں، ان کو سنیں اور ان کی مشکلات کو حل کریں اور انہیں پریشان نہ کریں۔ ایک ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ پوری فرض شناسی کے ساتھ مریضوں کا علاج کرے اور علاج کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ ایک انجینئر کو چاہیے جو منصوبہ اس کے ذمہ لگایا گیا ہے وہ اسے پوری توجہ اور محنت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے، دستیاب وسائل کو ضائع نہ کرے بلکہ انہیں صرف ضرورت کے مطابق استعمال کرے۔ اسی طرح ہے کہ حکمران کو چاہیے کہ وہ ملک اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے، لوگوں کے مسائل حل کرے، ان کے فیصلے عدل و انصاف کے ساتھ کرے، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کرے، اپنی تمام ذمہ داریوں کو محنت اور اخلاص کے ساتھ ادا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے فرائض کو اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی شخص اپنے فرائض کو پوری ذمہ داری کے ساتھ نہایت عمدہ اور بہترین طریقے سے انجام دیتا ہے تو اسے بھی احسان کہتے ہیں۔ زندگی کے تمام معاملات میں احسان کا رویہ اختیار کرنے والا شخص گویا اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ترجمہ اور احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سو اسٹوڈنٹس، ایک سرکاری ملازم ہو یا ایک ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا کوئی بھی حکمران ہو، ان سب کو چاہیے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں کسی بھی پوسٹ پر کوئی کیوں نہ بیٹھا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے سارے معاملات کو احسن طریقے سے انجام دے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سرخرو ہو سکے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے احسان کا چیپٹر تھا، میں نے آپ لوگوں کو دوبارہ سے ایکسپلین کیا ہے۔ آئی ہوپ یو آل آر انڈرسٹینڈ دس چیپٹر۔ اوکے اسٹوڈنٹ، ناؤ میں آپ لوگوں کو کویشچن آنسر بتاؤں گی، آپ لوگوں نے وہ کویشچن آنسر یاد کرنے ہیں، اس کا ٹیسٹ دینا ہے کاپی میں، دین اور پھر مجھے شو کروانا ہے گروپ میں۔ اوکے، ناؤ آئی ول ٹیل یو کویشچن آنسر۔ اس چیپٹر کے شارٹ کویشچن آنسر میں سوال جیم، سوال دال اور سوال ہا۔ طالب علم کا احسان کیا ہے، یہ جواب یاد کرنا ہے اس کا۔ آیت کا ترجمہ لکھیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اس آیت کا ترجمہ یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے، اور حدیث کا ترجمہ لکھیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ حدیث ہے، آپ نے اس حدیث کا ترجمہ یاد کرنا ہے، اور آیت ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا ترجمہ یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے، اور طالب علم کا احسان کیا ہے، آپ نے اس سوال کا جواب یاد کرنا ہے۔ پہلے آپ لوگ یہ کام کاپی میں لکھو گے، دین اس کے بعد یاد کر کے ٹیسٹ دو گے۔ اوکے، یہ ہوگا آپ لوگوں کے آپ کے شارٹ کویشچن۔ آپ لوگوں کے لانگ کویشچن میں صرف ایک ہی کویشچن ہے، سوال بے، عبادات میں احسان کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے اس سوال کو کاپی میں لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اس سوال کا جواب یاد کر کے ٹیسٹ دینا ہے۔ آپ لوگوں نے اسٹوڈنٹس اپنی پڑھائی پہ فوکس کرنا ہے۔ اگر ہم لوگ آن لائن کلاسز میں آ چکے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے یہ بات نہیں بھولنی کہ ہماری اسٹڈی جو ہے اسی طریقے سے چلتی رہے گی۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کام بہتر طریقے سے انجام دے، اپنا روزانہ سبق یاد کرے، اپنے اسکول کا ہر کام کرے، تو اسی طرح سے آپ پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا ہر کام اچھے سے کرنا ہے، چاہے کوئی بھی سچویشن ہو۔ تو اسٹوڈنٹس، I hope you all are understand this chapter or this question answer. If you have any query about this subject of Islamiyat, you can ask me on group. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنا جو بھی آپ لوگوں کو ٹاسک دیا جا رہا ہے، آپ لوگوں نے اس ٹاسک کو اچھے سے فوکس کر کے کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ آگے جا کر آپ لوگوں کو مسئلہ نہ ہو۔
اور اپنا کام آپ لوگ کمپلیٹ رکھیں. کائنڈلی آپ لوگ اپنا کام کمپلیٹ رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہ ہو. اگر کسی اسٹوڈنٹ کا کام کمپلیٹ نہیں ہے تو برائے مہربانی وہ اپنا کام کمپلیٹ کرے, اپنے کلاس فیلو سے لے اور اپنا کام کمپلیٹ کرے. سو اسٹوڈنٹس, اسٹے ہوم, اسٹے سیف. ٹل دین, اللہ حافظ.